अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। हमारी हुकूमत नाअहल होती तो कोरोना से निमटने में तीसरे नंबर पर क्यों आती। वज़ीर आज़म इमरान खान की नून लीग और PPP के कायदीन पर वार कहने लगे। 10 बरसों के दौरान हमारे 2 सरबराहों पर दुनिया के बड़े जरीदे तबसरे करते रहे। आलमी जरीदे करप्शन की दास्तानें छुपाते रहे। दुनिया हैरान है मकसूद चपड़ासी के बैंक अकाउंट में 4 अरब रुपए कैसे आ गए। हमारा मुकाबला डाकुओं के टोले से है। तबाही की वजह से गरीब को जेल में डालो और डाकू को छोड़ दो। घर घर सेहत की सहूलत देने का आज़म। घर घर सेहत की सहूलत देने का आज़म। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि इतना पैसा नहीं कि बेशुमार अस्पताल बनाए। हेल्थ कार्ड के ज़रिए पाकिस्तान भर में सेहत की सहूलतें पहुँचाएंगे। सेहत के निज़ाम में इनकलाब आएगा। भावलपुर डिवीज़न के लिए कौमी सेहत कार्ड का इजरा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की मईशत ऊपर जा रही है। अल्लाह का शुक्र है हम उस रास्ते पर निकल चुके हैं। हमने मुल्क को माशी बहरान से बचा लिया। मुल्क को फलाही रियासत बनाएंगे जहाँ कानून की बारादस्ती हो। सिंध हुकूमत बाख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है। बल्दियाती हुकूमत के तहत आने वाला कोई नया मनसूबा सूबाई हुकूमत शुरू नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में बल्दियाती इदारों के इख्तियारात से मुतालिक फैसला सुना दिया। मास्टर प्लान बनाना, इस पर अमल दरामद बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात हैं। आइन के तहत बल्दियाती हुकूमत के पास माली, इंतजामी, सियासी इख्तियारात यकीनी बनाए जाएं। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शिक 74-75 का रद्द करार। सिंध हुकूमत तमाम कवानीन के आर्टिकल 140A से हम आहंगी यकीनी बनाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। मुमकिन पाकिस्तान की दरख्वास्त निपटा दी गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील का ऑप्शन मौजूद है। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि अदालती फैसले पर अमल करेंगे। जो चीज़ नामुनासिब होगी उसके खिलाफ नजर सानी अपील करेंगे। कौमी असम्बली, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और काबीना के इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट को दे दिए जाएँ तो फिर सब घर बैठ जाएँ। सिंध के डिक्टेटर्स की काली करतूतों पर मबनी काला कानून दफन हो गया। आज बल्दियाती निज़ाम को बेख्तियार करने वाली क़ुव्वतों को शिकस्त का दिन है। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहने लगे पूरी कौम सिंध पर काबिज माफिया के खिलाफ यकजा है। सूबे में 14 साल से लंगड़ा बल्दियाती निज़ाम कराया जाए। एक बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम भी सिंध की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है जल्द PTI की दरख्वास्त पर समाअत करें। सिंध में बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची में PSP के धरने का तीसरा रोज़। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह से PSP वफ़द की मुलाकात। बल्दियाती कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने की यकीन दहानी। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि क़वानीन में बेहतरी के लिए मुशावरत जारी रहेगी। पोलिंग स्टेशन पर हमले का इल्ज़ाम साबित। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर शाह मोहम्मद को 5 साल के लिए नाअहल कर दिया। शाह मोहम्मद बनू की तहसील बक्का खेल में इलेक्शन के दौरान पोलिंग स्टेशन पर हमले में मुलव्वस थे। सुबुकदोश चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस। जस्टिस गुलजार ने कहा कि वहीं से चीफ जस्टिस 4392 मुकदमात का फैसला सुनाया। सिर्फ केसेस के फैसले नहीं किए बल्कि इंतजामी उमूर की जिम्मेदारी भी निभाई। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा रजिस्ट्री से केसेस की वीडियो लिंक के जरिए समाअत शुरू कराई। जस्टिस अता बंदियाल कल नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठाएंगे। हुक्मरानों ने मुल्क को कंगाल करके रख दिया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं इक़्तिदार में आने से पहले इन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का ऐलान किया। अब पाकिस्तान को गुलामी की तरफ ले जाया जा रहा है। ये मुल्क का दिफा करेंगे, जब हम मैदान में आएंगे तो तुम भाग जाओगे। शाह महमूद कुरैशी की सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी पर वार। बोले अपोजिशन लीडर एक कंप्रोमाइज लीडर हैं। ये इस्तीफा वापस लेंगे, कुर्सी से चिपके रहेंगे। नून लीग के साथ जुमे को हाथ हुआ, आइंदा भी होने वाला है। क्या ऐवान नहीं जानता कि मौजूदा अपोजिशन लीडर किस तरह मुंतखब हुए। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि स्टेट बैंक को किसी की गुलामी में नहीं दिया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अख्तियार वज़ीर आज़म को होगा।
پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بھی اپنے ادوار میں ترامیم کی ہیں۔ حکومت کو الیکشن کی طرف جانا چاہیے، فرار ہونے والے مشیر اپنے اثاثوں کا جواب دیں۔ لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں حکومت کی ہدایت پر نیب کو صرف اپوزیشن نظر آتی ہے۔ سابق وزیر اعظم کی LNG کیس میں احتساب عدالت میں پیشی، سابق وزیر داخلہ احسن اقبال کی بھی احتساب عدالت میں حاضری، کہنے لگے ہم پر تو جھوٹے مقدمے بنا دیے گئے۔ عمران خان غیر ملکی تحفوں کی تفصیل کیوں شیئر نہیں کرتے؟ وہ وقت دور نہیں کہ جب عمران خان کے خلاف فورن فنڈنگ کے مقدمے چلیں گے۔ مریم صفدر اور بلاول بھٹو اپنی پارٹی کی فنڈنگ کا حساب کیوں نہیں دیتے؟ وزیر مملکت فاروق حبیب نے سوال اٹھا دیا، کہتے ہیں کہ ہمیں بھارت اور اسرائیل کی فنڈنگ کا تانا دینے والے اپنا حساب کب دیں گے؟ فورن فنڈنگ کیس میں اکبر ایس بابر کے پاس پیش کرنے کو کچھ نہیں، ان کو کیس سے الگ کرنے کی پٹیشن دائر کر دی۔ رجسٹرار آفس نے سپریم کورٹ بار کی تاحیات نااہلی کے خلاف آئینی درخواست اعتراضات لگا کر واپس کر دی۔ سپریم کورٹ بار کا رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف اپیل کا فیصلہ۔ رجسٹرار آفس کے مطابق تاحیات نااہلی کے معاملے پر سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ فیصلہ دے چکا۔ ملک میں کورونا کی 5ویں لہر سے اموات میں اضافہ، 24 گھنٹوں میں مزید 32 افراد جاں بحق، 5327 نئے کیسز رپورٹ۔ مثبت کیسز کی شرح 9.6% رہی۔ گزشتہ روز 55,202 ٹیسٹ کیے گئے۔ کورونا میں مبتلا 1,500 مریضوں کی حالت تشویشناک قرار۔ کورونا کیسز رپورٹ ہونے پر راولپنڈی کے مزید 8 تعلیمی ادارے 10 روز کے لیے بند۔ مظفر آباد میں تمام سرکاری اور نجی سکولز 7 فروری تک بند رکھنے کا حکم۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتا دیں کہ پی ٹی آئی اراکین نے سندھ اسمبلی میں ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کو عہدے سے ہٹانے کے لیے قرارداد جمع کروا دی ہے۔ پارلیمانی لیڈر خرم شیر زمان، اراکین اسمبلی شہنواز جدون، ادیب احسن، صدر عمران، شہزاد قریشی اور دیگر نے قرارداد جمع کروائی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی اراکین نے سندھ اسمبلی میں ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کو عہدے سے ہٹانے کے لیے قرارداد جمع کرا دی ہے۔ پارلیمانی لیڈر خرم شیر زمان، اراکین اسمبلی شہنواز جدون، ادیب حسن، صدر عمران، شہزاد قریشی اور دیگر نے یہ قرارداد جمع کرائی ہے۔ مرتضی وہاب کو بطور ایڈمنسٹریٹر کراچی عہدے سے ہٹایا جائے، یہ ہے قرارداد کا متن۔ مزید جان لیتے ہیں ذیشان احمد سے۔ ذیشان، کیا اپڈیٹس ہیں؟ ذیشان، پی ٹی آئی اراکین نے سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع کرائی ہے، اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی دیکھیں، پی ٹی آئی اراکین ہیں، خرم شیر زمان پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، انہوں نے سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع کرائی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کو فوری طور پر عہدے سے ہٹایا جائے، کیونکہ ایڈمنسٹریٹر کراچی جو ہیں وہ بطور ایڈمنسٹریٹر جو ہیں وہ آئندہ آنے والے جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ سیاسی جماعت سے ہے اور شفاف الیکشن جو ہے وہ ان کی موجودگی میں جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اور دھاندلی خدشات جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے بعد خرم شیر زمان نے باہر اسمبلی سے آ کے میڈیا سے بات کی ہے، اس میں بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایسے حکومت کے قانون پر جو ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے اور مرتضی وہاب کو انہوں نے ہٹانے کا مطالبہ اپنے قرارداد میں کیا ہے۔ جی ذیشان احمد ہمیں کراچی سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ملک میں مہنگائی 2 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ادارہ شماریات کی ماہانہ مہنگائی رپورٹ کے مطابق جنوری میں ماہانہ بنیادوں پر مہنگائی میں 0.39% اضافہ ہوا، جبکہ سالانہ بنیاد پر جنوری میں مہنگائی کی شرح تقریباً 13% تک پہنچ گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی اور عالمی سطح پر اجناس کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کی بنیادی وجہ بنا۔ رپورٹ کے مطابق جنوری میں سالانہ بنیادوں پر کوکنگ آئل 54.33%، گھی 47.4%، دال مسور 41.3%، جبکہ پھل 28.3% مہنگے ہو گئے۔ اس طرح جنوری میں سالانہ بنیادوں پر بجلی چارجز 56.2%، پیٹرولیم مصنوعات میں 36.2%، ریڈی میڈ گارمنٹس 13% مہنگے ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق جنوری میں ماہانہ بنیادوں پر گندم 2.68%،
گوشت 1.78, پھل 4.1, دال مسور 6.1 اور دال چنا 3.3% تک مہنگی ہو گئی۔ پاکستان کے رہنما اس وقت کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جڑی بھی ہو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں پوری قوم کو اور خاص طور پر عوام کو بااختیار بنانے والے افراد، کارکنان، ذمہ داران سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہ مقام شکر ہے۔ شکر، صدق شکر اس خدا کا کہ جس نے ہمیں اس فیصلے کے ساتھ من حیث القوم، ایک پاکستانی قوم کی حیثیت سے بھی اطمینان قلب اور ایک فخر اور انبساط کا دن آج کے دن کو بنایا ہے۔ اور یہ دن خود متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان، ذمہ داران کے لیے بھی ایک امتحان ہے کہ ان کو جس بردباری کے ساتھ اس فتح کے ملنے کے بعد، اس کامیابی کے ملنے کے بعد کہ جو انہوں نے عام پاکستانیوں کے لیے حاصل کی، ایم کی یہ تحریک جس کا آغاز علم سب کے لیے سے شروع ہوا تھا اور اختیار سب کے لیے کی جدوجہد شروع کی گئی، آج اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک سنگ میل عبور کروایا ہے۔ 18ویں ترمیم جو کہ ڈیولوشن آف پاور کے لیے تھی، اور ایم کی ساری جدوجہد ایسی ڈیولوشن کے لیے تھی جس میں کہ اقتدار خاندانوں سے، خواص سے اور حکمران ایلیٹ سے لے کر عام پاکستانیوں کی دہلیز تک پہنچانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک سنگ میل آج عبور کروایا ہے۔ میں نہ صرف سندھ کے شہری علاقوں بلکہ سندھ کے دیہی علاقوں، سندھ کے کسانوں، ہاریوں، مزدوروں، وکلاء، طلباء، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے تمام لوگوں اور کارکنوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ فتح صرف سندھ کے شہری علاقوں کی فتح نہیں ہے، یہ سندھ میں بسنے والے ایک شخص کی فتح ہے۔ اور گو کہ یہ فیصلہ ایم کے پٹیشن کی وجہ سے سامنے آیا، یہ فتح اس جدوجہد کی وجہ سے سامنے آئی ہے، لیکن اس سے پورا پاکستان آنے والے وقت میں مستفید ہوگا۔ ایک ایگزامپل سیٹ کر دی ہے، جدوجہد کا ایک رخ کا تعین کر دیا گیا ہے، اور وہ خواب جو ہم سب مل کے دیکھتے تھے اس کو پورا ہونے کا وقت آ رہا۔ میں تمام لوگوں کا جو اس جدوجہد میں شامل رہے، ایم کے نعروں کے ساتھ جڑے رہے ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی آج شکر کریں۔ اور اس سے زیادہ کی میرے خیال ہے گنجائش نہیں ہے۔ وہ جدوجہد جو پچھلے دنوں ایم کی بہنوں نے جو ڈنڈے کھائے ہیں، عام پاکستانیوں کی دہلیز تک ان کا حق پہنچانے کے لیے، حنیف صورتی نے اپنی ایک آنکھ کی جو قربانی دی ہے، جو صداقت کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں اس راستے میں چند دن پہلے، کشور واجی کو جو ڈنڈے پڑے ہیں اس دن، اس راستے میں رانا انصار باجی سے لے کر وہ 20-25 میری بہنیں جنہیں زخمی کر دیا گیا، ان سب کو بھی سلام ہے اور مبارکباد۔ اور ساتھ میں آج کے دن اس دن کے شہید، پاکستان میں اختیار کی جدوجہد کے شہید اسلم بھائی کو بھی یاد کرنے کا دن ہے۔ اسی سے جڑی ہوئی ہماری جدوجہد خلیل الرحمان ٹنڈو لہر کے ساتھی کے شہید ساتھی کی بھی مرہون منت ہے۔
ہم سب کا شکر ادا کرتے ہیں. اور میں ایم کیو ایم کے تمام کارکنوں، تمام ذمہ داروں، ایم کیو ایم کے تمام ووٹرز، تمام سپورٹر سمیت سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں سے خصوصاً کہتا ہوں کہ یہ آج کا دن جشن کا متقاضی نہیں ہے، شکر کا متقاضی. سجدہ شکر واجب ہے. ہمارا آج کے دن یہ عزم ہے کہ ہم سندھ میں بسنے والے تمام لوگوں کو اس کامیابی میں شریک کرنا چاہتے ہیں. ان کے ساتھ مل کر وہ خواب، مشترکہ خواب دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ان 98% پاکستانیوں کی جیت آج ہوئی ہے. ہم ان کو اپنی اس فتح کے ساتھ شریک دیکھنا چاہتے ہیں. آج کے اس فیصلے میں اعلیٰ عدالتوں نے، ہم پہلے بھی کئی بار کہتے رہے کہ ہمیں یہ اطمینان رہا ہے کہ بالآخر دیر سے ہی بالآخر ہمیں اعلیٰ عدالتوں سے انصاف ملتے رہے ہیں. آج کا دن اس کا اعادہ کر رہا ہے. یہ مکمل فیصلہ جس میں پاکستان کی عوام کو سب کچھ دے دیا گیا ہے. اب اس شہر میں اور سندھ کے تمام شہروں میں بھی جو بھی میئر آئے گا، ہمارا اس کے لیے تحفہ ہے، چاہے کسی بھی جماعت کا. ہماری جانب سے یہ طاقت ہے جو اس کو فراہم کر دی گئی ہے. ہمیں کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہم نے اپنا وعدہ کیا ہے، وعدہ پورا کیا ہے. ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے. عدالتوں نے اپنا فرض پورا کیا ہے. اب صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس میں فوری طور پر فیصلہ کیا جائے. میں ان کو یہ مشورہ دے رہا ہوں، عدالتوں کے فیصلے کے سامنے نہ کھڑے ہوں. میں ان کو متنبہ کر رہا ہوں، عام پاکستانیوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی مزید کوشش نہ کیجیے. عدالتوں نے فیصلہ کر دیا، روڈ پہ آنے کے لیے، امپلیمنٹیشن کے لیے قوم کو مجبور مت کیجیے گا. لوگ ایم کیو ایم کے ڈیولیوشن کے خواب کا جو ایک سنگ میل تھا 18ویں ترمیم، اس پہ کردار پر اکثر سوال اٹھاتے ہیں. آپ کے ذریعے میں قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں 18ویں ترمیم کے لیے تھے تو ہم حصہ نہ لیتے تو آرٹیکل 140A، ہم نے ایک طرف حکمرانوں نے اپنی مرضی کی چیز مانگی تھی اور ہم نے پاکستان عوام کے لیے اس کا حق مانگا تھا. اللہ کا شکر ہے، صدر شکر کہ وہ جو حق مانگا گیا تھا، جو انصاف مانگا گیا تھا، آج اعلیٰ عدالتوں نے ہم کو بھی اور پورے پاکستان کو بھی، نظریہ پاکستان کو بھی، پاکستان کے فخر کو بھی، پاکستان کی آبرو کو بھی، عزت کو بھی سرخرو کیا ہے. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اس میں تفصیلی ججمنٹ موجود ہے جس کی ڈیٹیل میں جانا میرے خیال ہے اتنا ضروری نہیں ہے. اور آج کے فیصلے نے 2013 کے عوام دشمن آئین سے متصادم حکمرانوں کی خواہش کے مطابق ایکیومولیشن آف پاور اور سندھ کے شہری علاقوں بلکہ پورے سندھ کے عام لوگوں کو غلام بنانے کا جو نسخہ تھا اس کو ردی کی ٹوکری میں بھیج دیا. 2021-22 کی ترمیم عدالتوں نے آج ان کو ختم کر کے جہنم مثال کیا. میں ایک بار پھر اس تاریخی لمحے پر پورے پاکستان کو مبارکباد دوں گا. ہمارا نظام عدل پر اعتماد بڑھا ہے اور جن جن لوگوں نے، ہمارے وکلا نے، ہمارے لیگل ایڈ نے، ہمارے کارکنان نے، اور وہ جدوجہد جو ہمیں مجبوراً سڑکوں پہ آ کے کرنی پڑی ہے، ہمارے کارکنان، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہمارے منتخب نمائندوں نے جس حوصلے کا مظاہرہ کیا ہے ان کو بھی سلام کرنے کا دل ہے. میں ایک بار پھر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کامیابی ایم کیو ایم کی نہیں ہے،
یہ کامیابی پاکستان کی کامیابی. ہاں ہمارے